अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम खुली आबो हवा में बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है। आज हम बात करेंगे एक्चुअल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम मुकदमा ज़ेर समात आने जा रहा है, और वो है सहाफ़ियों को हिरासा करने का मामला। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक समात पहले इस मुकदमे की है। ताहम वो समात इंतखाबात से कबल हुई थी, और अब इंतखाबात के बाद एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मुकदमे को दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया है। ताहम बेंच अब की बार मुख्तलिफ है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही सरबराही करेंगे, मगर उनके साथ ना जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर होंगे और ना ही जस्टिस मुसरत हिलाली, बल्कि अब की बार जो चीफ़ जस्टिस के साथ बेंच में मौजूद मेंबर हैं वो एक हैं जस्टिस इरफान सादत, जिनका ताल्लुक़ कराची से है और वो हाल ही में एलिवेट होकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब ये 2 रुकनी बेंच जो है, सबसे पहले तो हैरान कुन तौर पर 2 रुकनी बेंच अब ये मुकदमा सुनेगा, जो कि पहले 3 रुकनी बेंच सुन रहा था। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बारहा तनकीद भी हुई कि वो क्यों कर रिलक्टेंट हैं, गुरेज़ा हैं इस मुकदमे को समात के लिए मुकर्रर करने से, क्योंकि हमने देखा कि इंतखाबात के बाद जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन है वो भी बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। जो तनकीद की गई थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर उस 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद जो उन्होंने दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बल्ले का निशान उनसे छीन कर इंतखाबात से कबल, उस पर जो तनकीद टू सम एक्सटेंट जायज़ तनकीद वो भी कुछ हलकों से बर्दाश्त ना हो सकी, और एक JIT आपको मालूम है कायम हुई। उस JIT ने फिर नोटिस भेजे इलेक्शन से पहले। चीफ़ जस्टिस ने उनको रोक दिया कि इलेक्शंस के बाद बेशक नोटिस भेज दें, और नोटिस इलेक्शन जो हमारी JIT है FIA की, उसने भेज दिए। असद अली तूर साहब को एक नोटिस मौसूल हुआ और दूसरा इमरान रियाज़ ख़ान साहब को। गो कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब को जो नोटिस मौसूल हुआ, उस नोटिस के बाद उन्होंने अब अगले रोज़ पेश होना था FIA के अंदर। उससे कबल ही उन्हें एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ़्तार कर लिया, लाहौर ने, और उसके बाद उनके ऊपर 1 से ज़ायद मुकदमात बने। एक मुकदमे में ज़मानत होती तो दूसरे मुकदमे में उन्हें आप कह सकते हैं कि हिरासत में रख लिया जाता, उनका जुडिशल रिमांड भी हुआ। खैर, अब एक दिन कबल उनको आप कह सकते हैं कि ज़मानत मिल चुकी है और वो अपने घर में आ चुके हैं। दूसरी जानिब असद अली तूर साहब का जो मामला है, असद अली तूर साहब को उस FIA के नोटिस के बाद गिरफ़्तार तो नहीं किया गया, मगर असद अली तूर जो हैं वो ख़ुद FIA के पास गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर तकरीबन 8 से 9 घंटे उनको एक तरह से तहवील में रखा। FIA ने उनसे सवाल जवाब किए गए, और तमाम तर जो सवाल थे उनका मरकज़ी जो नुक्ता था वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर उस तनकीद को उन्होंने मरूद ख़ातिर रखा जो उन्होंने अपरेंटली की थी। उसके बाद एक और नोटिस उनको सर्व हुआ। उस नोटिस के जवाब में वो दोबारा गए, और जब दोबारा गए तो उनको FIA ने बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया, मगर जो गिरफ़्तारी डाली गई है वो उस मुकदमे में नहीं डाली गई या उस इल्ज़ाम में नहीं डाली गई जो FIA उन पर लगा रही थी या जिस पर उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी। ये इल्ज़ाम दरअसल जजेस पर तनकीद नहीं, बल्कि जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद जो असद अली तूर साहब के व्लॉग्स थे उनकी पादाश में उनको गिरफ़्तार किया गया। और बाद अज़ा हमने देखा कि एक जज साहब ने पहले दिन 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया, फिर एक जज साहब ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तोसी कर दी, फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तोसी, और अब फाइनली उनको जुडिशल कर दिया गया है, यानी अडयाला जेल उनको भेज दिया गया है। और अडयाला जेल में जो जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है, इसमें ये एक रेमेडी आपके पास होती है कि आप ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़मानत के लिए अप्लाई तो किया, मगर जो हमारे जज साहब हैं और वहाँ पर अब दोबारा जो एंट्री डालते हैं वो हैं जज हुमायूं दिलावर साहब, जिन्होंने इमरान ख़ान साहब को एक मशहूर ज़माना केस के अंदर सज़ा सुनाई थी, तोशा खाना वाला। और उस केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर आजकल क्योंकि मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पर, आई गेस मुझे उनके एग्जैक्ट ओहदे का नहीं पता, बहरहाल वो जो हैं वहाँ पर अब तैनात हैं, और असद अली तूर साहब का मुकदमा उनके पास है। उनको जब कहा गया, अप्रोच किया गया असद अली तूर साहब की ज़मानत के लिए, तो उन्होंने आगे से जवाज़ बताया कि मेरे पास ज़मानतों का बहुत रश लगा हुआ है, तो आपकी बारी जो है वो जुमेरात तक ही आएगी, उससे कबल नहीं आएगी। अब ये देखने वाली बात है कि जज साहब कितने देर दिन में काम करते हैं, कितने घंटे अदालत में बैठते हैं, क्योंकि हम तो जब भी अदालतों में जाते हैं देखते हैं कि जज साहब
کا وقت اگر 8 یا 9 بجے ہے تو وہ آتے 11:30-12 بجے ہیں، اور 1.5-2 گھنٹوں میں جو مقدمات وہ نمٹا سکتے ہیں نمٹا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اکثر ایک ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹس ہے ماتحت عدلیہ میں، اور یہی ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کا انبار لگ چکا ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں وفاقی دارالحکومت پہ کہ جہاں پر جو ایک ریشو ہے مقدمات کی وہ دیگر صوبوں کی نسبت کافی کم ہوتی ہے، باوجود اس کے یہاں پر بھی اب پینڈنسی کافی زیادہ ہو چکی ہے، اور ایک شخص جو اب اس کا حق بنتا ہے ضمانت، اس کا مقدمہ ہی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس تمام تر اب کہہ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر ہم دیکھیں تو چیف جسٹس آف پاکستان نے فائنلی اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر تو کیا ہے، گو کہ یہ 2 رکنی بینچ ہوگا، مگر یہ معاملہ ایک دفعہ ٹیک اپ تو ہوگا، اور وہاں پر آبویسلی جو سب سے مین جو اب ہماری جو ایک سمجھ لیں آپ کے جو زیادہ انٹرسٹ کا معاملہ ہے وہ ہے ہماری ہی ایک درخواست جو سپریم کورٹ رپورٹرز نے ایک فائل کی ہے پاس، جو ایسوسی ایشن ہے سپریم کورٹ کی جرنلسٹ کی، بیرسٹر صلاح الدین جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان کی وساطت سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور انہی تمام تر معاملات کو ایڈریس کیا گیا ہے، کیونکہ ایف آئی اے کے نوٹسز کچھ ہمارے پاس کے جو ممبران ہیں سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ان کو بھی موصول ہوئے ہیں، ان کو بھی اس جو پٹیشن ہے آئینی درخواست ہے اس کے اندر لفظ کیا گیا ہے، اور عدالت کے روبرو وہ بھی پیش ہوگی، اور اس میں اسد علی طور صاحب کا بھی معاملہ ٹیک اپ ہوگا، عمران ریاض صاحب کا بھی موسٹ پروبلی جو ہمارے وکیل صاحب ہیں وہ ٹیک اپ کریں گے، اور کیسے اور کیوں کر جو ہمارے ادارے ہیں وہ اب صحافیوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور اس میں مزید واضح ہوگا۔ گو کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں، جو ان کا ماضی کا کنڈکٹ ہے ماضی قریب کا، اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھ لینا چاہیے، سبق لے لینا چاہیے، مگر پھر بھی یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کو آپ سرے سے ہی مسترد نہیں کر سکتے۔ اب اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے سامنے یہ مقدمہ لگایا ہے تو اس کے 2 ہی آسپیکٹس ہو سکتے ہیں، پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ہماری استدعا کو منظور کریں گے یا مسترد کریں گے، اور دونوں صورتوں میں ہمیں ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اس کے اوپر کھل کر پھر بات بھی ہو سکے گی، اور ہمیں ایک جواز بھی خیر مہیا کرے گی عدالت کہ ہم نے اب آگے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ جہاں تک بات ہے تنقید کی، تو تنقید سے تو کسی بھی صحافی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر ان گرفتاریوں سے صحافیوں کو آپ ججز پر تنقید سے روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کامیاب ہوگا، کیونکہ جو صحافی ہے اس نے جو فیکٹس ہیں وہ سب کے سامنے رکھنے ہیں، ناظرین کے سامنے رکھنے ہیں، فیکٹس بیان کرنے ہیں، اور کئی دفعہ وہ فیکٹس کڑوے بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے، مگر ان کا بیان ہونا کافی ضروری ہوتا ہے، بعد ازاں پھر وہ سوسائٹی میں فائدہ مند بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ 1 ہفتے کے اندر وہ ہے جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے، جن کو اب ہم جسٹس ریٹائرڈ بھی نہیں لکھ سکتے، بقول سپریم جوڈیشل کونسل کی اس اوپینین کے، جو تفصیلی اوپینین لگ بھگ 30 سے 35 صفحات پر مشتمل چیف جسٹس آف پاکستان چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈکٹیٹ کی ہے، تحریر کی ہے، اور اس اوپینین کے اندر کافی اہم باتیں ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے بہت سے انہوں نے انکشافات بھی کیے۔ اول تو یہ بتایا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف لگائے گئے تمام جو الزامات تھے وہ ثابت ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے جج بننے کے بعد یہ واضح ہوا ہے، ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے 4 مختلف جائیدادیں بنائی ہیں، اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ اسلام آباد میں، جبکہ ایک راول پنڈی میں انہوں نے جائیداد بنائی ہے، اور جو ان کو جائیدادیں دی گئی ہیں وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کی جانب سے دی گئی ہیں۔ بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی وضاحت جسٹس مظاہر علی اکبر نہیں کر سکے، اس طرح بہت سے ایسی باتیں ہیں جو اس اوپینین کے اندر دی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس کو متاثر کیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اب ان کے ساتھ جج یا جسٹس ریٹائرڈ نہیں لکھا جا سکتا۔ بہرحال یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو میری ان سے بات ہوئی تھی، میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، کہ میرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر بنتا ہے تو ایف بی آر کا بنتا ہے، یعنی جو متعلقہ فورم بنتا ہے وہ ایف بی آر بنتا ہے۔ اگر میرے ٹیکس ریٹرنز کا معاملہ ہو یا اثاثے آمدن سے زائد ہوں تو یہ تمام تر جو آپ کہہ سکتے ہیں جن کو
دیکھنا ہے وہ ایف بی آر ہے۔ یہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ گو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کہہ رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایف بی آر کے معاملات ہیں ان میں نہیں پڑھ رہے، ہمارے سامنے جو فیکٹس ہیں ہم ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ اوپینین دے رہے ہیں۔ جہاں تک ایف بی آر کا معاملہ ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے کہ ان کے اثاثے اتنے ہیں، ان کی آمدن اتنی ہے، اور یا یہ اپنے آمدن سے زائد ان کے اثاثے بن چکے ہیں، یہ طے کرنا ایف بی آر کا معاملہ ہے۔ مگر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا مدعا یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ تھا اور ان کا بھی معاملہ اسی طرح کا تھا جس طرح کا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا ہے، ان کی دفعہ معاملہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایف بی آر کو بھیجا تھا اور ایف بی آر کو کہا تھا کہ آپ متعلقہ فورم ہے، آپ اس میں پروسیڈ کریں فردر اور اس میں انکوائر کریں اور چیزوں کو واضح کر کے اپنی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر 1 مہینے کے اندر جمع کروائیں۔ جبکہ یہاں پر ہماری جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے مطابق وہ اتنی جلدی میں ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کی ریٹائرمنٹ سے قبل انہوں نے مجھے فارغ کرنا ہی تھا اور انہوں نے پہلے سے یہ مائنڈ بنا لیا تھا، لہٰذا اب اگر وہ آپٹ کرتے ایف بی آر کے لیے تو ممکنہ طور پر یہ جو نتائج آج حاصل کر لیے گئے ہیں یہ حاصل نہ ہو پاتے۔ تو اس تمام تر اگر ہم پیراہے میں دیکھیں تو بہت ساری باتیں جو ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی وہ بھی کچھ درست معلوم ہوتی ہیں، گو کہ بہت سے فیکٹرز ایسے بھی ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جس طرح کے اثاثے ان کے سامنے آئے ہیں، جس طرح کی ادائیگیاں ہوئی ہیں، اس میں کچھ چیزیں سامنے ضرور آئی ہیں، جیسا کہ اگر 26 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 13 کروڑ میں یہ خرید رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈی سی ریٹ جو تھا اس وقت اس کے مطابق انہوں نے یہ سب کیا، مگر مسئلہ یہ ہوا ہے اب ہمارے لیے، ہم جرنلسٹ کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو رپورٹ کریں تو کیسے کریں، کیونکہ ایک فریق جو کہ فریق بنا ہی نہیں پروسیڈنگز کے دوران، جس نے اپنا کیس پلیڈ ہی نہیں کیا، جو پیش ہی نہیں ہوا اپنے حق میں، اس نے نہ کوئی گواہ پیش کیا، نہ کوئی دلائل دیے۔ ان کے وکیل خواجہ حارث سپریم جوڈیشل کونسل نے جب ان کے جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے کے بعد بھی کارروائی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تو ان کے جو وکیل صاحب ہیں خواجہ حارث، انہوں نے ودرا کر لی اور انہوں نے کہا کہ میں اب ڈائریکشنز ہیں کہ اس کیس میں مزید آگے نہ لے کر چلوں اس کیس کو۔ اور اس کے بعد بارہا سپریم جوڈیشل کونسل یہ کہتی رہی کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے اگر کوئی آنا چاہے، اگر کوئی اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہے یا کوئی جرح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، فورم حاضر ہے۔ مگر اس کو اگر ہم کہیں کہ ایکس پارٹی یعنی ایک جس فریق کے خلاف مقدمہ ہے اس فریق کو سنے بغیر ہی یہ رائے دے دی گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، گو کہ ان کے پاس بھی اپنے قانونی اور آئینی وجوہات ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اوپینین دیا ہے۔ مگر اب جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کا جو باب ہے وہ وقتی طور پر تو بند ہو چکا ہے اور ان کو سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے 2 مختلف پہلو ہیں۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ایک کولیگ، اپنے ہی ایک جج جو برادر جج ہیں ان کے خلاف نہ صرف انکوائر کیا معاملے کو بلکہ اپنا اوپینین بھی اس میں دے دیا، جو کہ کافی حیران کن ہے اور ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل نے فائنڈنگز دی ہوں۔ میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، ہائی کورٹس میں ہم نے دیکھا ہے، پہلے شوکت عزیز صدیقی صاحب ہوں، اسی طرح کئی ایسے ججز صاحبان جو ہیں ان کے ساتھ ہو چکا ہے، مگر سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنا اوپینین دیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی خود شاید انٹرسٹڈ نہیں تھے اپنا کیس لڑنے میں، گو کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ میرے خلاف مجھے کئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریمیڈیز ہیں جو مجھے اویل نہیں کرنے دی گئیں۔ میں نے کئی خطوط لکھے، کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ درخواستیں دی سپریم جوڈیشل کونسل کو، لگ بھگ 25 کے قریب، مگر کسی پر بھی نوٹس تک نہیں کیا گیا۔ جہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ایلیویشن ہوئی تھی 2019 میں غالباً سپریم کورٹ آف پاکستان کے میں، تو اس وقت بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میرے اوپر اعتراض کیا تھا سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر، اور اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا اس اعتراض کے اوپر انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا، اور اس نوٹ کو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے دیا جائے، مگر وہ نوٹ آج تک مجھے دیا نہیں گیا، اس کی کاپی نہیں دی گئی، اور اگر وہ دیا جاتا تو میں اس کو
پراپرلی اپنی جو پٹیشن ہوتی ہے جس میں بھی میں اس کو فائل کرتا اور ریکارڈ پر لے کر آتا اور بتاتا کہ کیا میلافائڈی انٹینٹ تھی. ایک جج جو پہلے دن سے ہی میرے خلاف ہے اور مجھے وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے قابل ہوں, وہ شخص کیسے میرا کیس جو ہے وہ ان بائس ہو کر سن سکتا ہے. یہ ان کا مطمع نظر ہے. اور بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہیں جن کے ہم بھی عینی شاہد ہیں. ہم نے دیکھا ہے اس کیس کو کس طرح سے لے کر چلا گیا ہے اور کس طرح سے عافیہ شربانو کی جو اپیل ہے, جو ٹائم بار ہونے کے باوجود, زائد المیعاد ہونے کے باوجود نہ صرف ایکسیپٹ کی گئی, اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا, بلکہ اس کو منظور بھی کر لیا گیا اور اس میں ایک اپنی مرضی کا آرڈر بھی دے دیا گیا, اور آرڈر بھی ایسا جس میں صرف ایک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ہی نشانہ بنایا گیا. گو کہ وہ جو مین درخواست تھی عافیہ شربانو والی, وہ اس وقت کے جو فارمر ایک چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ان کے حوالے سے تھی, اور اس اپیل میں ان کو ثاقب نثار صاحب کو تو کلین چٹ مل گئی کہ وہ ریٹائرڈ جج ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف جب وہ ریٹائر ہوئے یا ان کے خلاف جب یہ ریفرنس آیا, سپریم جوڈیشل کونسل ایکٹیو نہیں تھی. سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو کوئی نوٹس نہیں کیا تھا, ان کے خلاف انیشیٹ نہیں کی تھیں پروسیڈنگز, جبکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکی تھی, پروسیڈنگز چل رہی تھیں, ان کو نوٹسز بھی سرو ہو چکے تھے, اور بلکہ یہ خود بھی ان نوٹسز کو ان کے جواب میں اپنے جوابات دے رہے تھے. تو یہاں پر آ کر بظاہر لگتا یہی ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہی اس وقت نشانہ تھے جن کو بنایا گیا, اور نشانہ بڑا ٹھیک لگا, اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی فارغ ہونے سے پہلے خیر استعفیٰ دے چکے, اور استعفیٰ کے بعد اب وہ اپنی پینشن اور مراد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سے لوگ بہت سی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق بھی کہ کافی کچھ ہونے جا رہا ہے, کچھ نئی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں. دیکھتے ہیں وہ تبدیلیاں کیا ہوں گی, اور اب جو ماحول بننے جا رہا ہے ان آنے والے چند دنوں میں, ان میں مزید بھی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جائیں گی. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.